लगता है तुझे अपने बाल बच्चे याद आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, मैंने उधर कई ज़रूरी काम करने हैं। नादिर ख़ान ने वजाहत की। रफ़ी सम्मा आने को कह गया था, वो आया और मैं न मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तेरी बातों से पता चलता है कि स्मगलिंग का फैसला करके ही इधर आया था। रहीमदाद ने मुस्कुरा कर कहा। ऐसी गलबात नहीं है जी, बग़ैर इजाज़त मैं कैसे ऐसा फ़ैसला कर सकता हूँ। नादिर ख़ान ने झट सफाई पेश की। रफ़ी सम्मा से पूछ लें जी, मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि ज़िम्मेदार के हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो उंगली से सर के बाल कुरेदने लगा। पर मैं ये गल एक बार फिर कहूँगा कि सम्मा स्मगलिंग के ज़रिए फसल का जितना दिला देगा, आड़ती हरगिज़ न देंगे। वैसे इधर रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत भी है। छोटे हिस्सेदारों और ज़मींदारों की ज़मीनें उस वक़्त जिस मोल मिल रही हैं, बाद में उतनी सस्ती ज़मीनें नहीं मिलेंगी। जितनी भी ख़रीदी जाएं ख़रीद लें। ख़रीदने को तो उनकी सारी ज़मीनें ख़रीद ली जाएं, पर इसके लिए रुपया कहाँ से आएगा। रहीमदाद ने अपनी मजबूरी का इजहार किया। मैं तो कहता हूँ जी, इधर डेरा गाजी खान में जो ज़मीन अलाट हुई है उसे भी फ़रोख्त कर दें। नादिर ख़ान ने मशवरा दिया। इस तरफ हमने क्या लेना, अपनी असल ज़िम्मेदारी तो उधर ही है, उसी को बढ़ाना चाहिए ताकि पूरी तरह उसकी देखभाल भी हो सके। नादिर, ऐसा ना सोच। रहीमदाद ने उसकी हौसला अफजाई ना की। शहज़ोर मज़ारी ने यह बात सुन ली तो बहुत बुरा मनाएगा। मैं उसे नाराज़ करना नहीं चाहता। ये तो सोच, उसने इधर ज़मीन अलाट कराने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश की है। मेरी यारी दोस्ती ही के लिए तो उसने ऐसा किया है। ठीक है जी, आगे मैं ऐसी गलबात नहीं कहूँगा। नादिर ख़ान ने फ़ौरन अपनी तजवीज़ वापस ले ली। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़मीन तो अलाट हो गई, कब्ज़ा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तूने सुना नहीं कि चाकर खान सरगानी इस बारे में क्या कह रहा था। बुरा न मनाए जी, मुझे तो चाकर खान होशियार बंदा नहीं लगता। वैसे वो गल्ला वडी वडी करता है। नादिर ख़ान ने दबी ज़बान से चाकर खान सरगानी की मुखालफत की, मगर रहीमदाद को उसका रवैया पसंद न आया। ठीके लहजे में बोला, तू कहता है वो होशियार बंदा नहीं है, पर तूने ये नहीं सोचा ज़मीन की अलाटमेंट तो उसी ने करवाई है। ज़मीन अलाट कराना मखौल है, तुझे पता नहीं इसके लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। अलाटमेंट ऐसे नहीं मिल जाती, और अब तो मिलती ही कहाँ है। कितने ही क्लेम होल्डर अपने अपने क्लेम दबाए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अलॉटमेंट कहीं मिलती नहीं। पता नहीं जी उसने कैसे अलॉटमेंट ले ली। नादिर ख़ान ने कहा, अपनी समझ में तो आता नहीं कि रजिस्टर खसरा गर्दावरी में ज़मीन के मालिकाना हुकूक दूसरों के पास हों और अलॉटमेंट तेरे नाम कर दी जाए। पटवारी ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकता, और जब तक दरख्वास्त पर पटवारी की रिपोर्ट न लगी हो, अलॉटमेंट हो ही नहीं सकती। हो सकती हो या ना हो सकती हो, पर चाकर ने अलॉटमेंट करा ही ली। रहीमदाद ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, गलत कह रहा हूँ मैं। वो तो जी बिल्कुल ठीक है। नादिर ख़ान ने तायीद की। अलॉटमेंट भी 16 आने पक्की है। उसने कदरे तवक्कुफ़ किया। बात यह है जी, इधर कोई कायदा कानून तो है नहीं। अफसर भी नाहल और बदउनवान हैं। यहाँ तो वो अफसर लगाए जाते हैं जिनको सज़ा देनी मंजूर होती है। तभी तो अफसरों में इस ज़िले को काला पानी कहा जाता है। सच तो यह है कि इधर तो सरदारों की हुक्मरानी है। जैसा वो चाहते हैं अफसर वैसा ही करते हैं। मुलाजमत जो करनी हुई, सरदारों से तो हुकूमत भी डरती है, तभी तो उनके मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती। वो ज़ेर लब मुस्कुराया। अब यही देख लें जी, सरकारी अदालतें मौजूद हैं, पुलिस भी है, थाने भी हैं, पर मुकदमों का फैसला जिरगे में होता है या सरदार अपनी अदालतें लगाकर करते हैं। ये तो ठीक ही कह रहा है तू। रहीमदाद ने नादिर ख़ान से इख्तिलाफ राय न किया। सरदार न सिर्फ अदालत और कचहरी लगाते हैं, बल्कि मुकदमे की फ़ीस भी लेते हैं, जुर्माने लगाते हैं, सज़ाएँ देते हैं। उनकी तो अपनी जेलें भी हैं। अपना सरदार शहज़ोर मज़ारी रोज़ ही कचहरी लगाता है, मुकदमों का फ़ैसला करता है। उसकी भी अपनी जेल है जिसमें आज भी न जाने कितने कैदी बंद हैं।
تب ہی تو میں کہتا ہوں ادھر ذمہ داری چلانی بہت مشکل ہے۔ اس کی تو فکر نہ کر، یہ بتا الاٹمنٹ تو مل گئی، آگے کیا کرنا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ قبضہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ صدر دفتر جا کر آرڈر نکلوایا جائے، اسے لے کر پٹواری سے ملا جائے، اس کی مٹھی گرم کی جائے، موجودہ مالکان کے انتقالات منسوخ کرائے جائیں اور اپنے نام کرا لیے جائیں۔ نادر خان نے مشورہ دیا، یہ کام جلد سے جلد ہو جانا چاہیے۔ اگر موجودہ مالکان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تو بہت گڑبڑ ہوگی۔ عدالت رجسٹر خسرہ گرداوری کی بنیاد پر الاٹمنٹ منسوخ کر سکتی ہے، اس لیے کہ اب تک جو کارروائی ہوئی ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے۔ یہ تو چاکر کو پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر کہا، تبھی تو جی میں نے کہا تھا چاکر اتنا ہوشیار بندہ نہیں جتنا وہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ رحیم داد اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، زمین کا قبضہ لینے کے لیے کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر تو قبضہ مل ہی نہیں سکتا۔ میں اس کے بارے میں آج ہی شہزور سے بات کروں گا۔ رحیم داد نے نادر خان کو اطمینان دلایا۔ بالکل کریں جی، اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ رحیم داد خاموش رہا، نادر خان بھی چھپ بیٹھا رہا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر رحیم داد کی آواز ابھری۔ اس نے کہا، یہ کام بھی چاکر خان ہی کر سکتا ہے، عزیز گٹھوال کو بھی اس کے ساتھ لگا دوں گا۔ اسے ضرور لگائیں جی۔ نادر خان نے رحیم داد کی تجویز سے اتفاق کیا۔ گٹھوال مجھے چاکر سے زیادہ ہوشیار اور کام کا بندہ نظر آتا ہے، ایسا ہی کروں گا، دونوں کو لگا دوں گا تاکہ کام فٹافٹ ہو جائے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ چاکر اور گٹھوال کے ساتھ تو بھی چلا جا۔ میں نے صدر دفتر جا کر کیا لینا ہے؟ نادر خان نے اپنی مجبوری بیان کی۔ میں تو ادھر کے کسی افسر کو جانتا بھی نہیں، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رحیم داد نے وضاحت کی، تو ان کے ساتھ آسانی سے شہر پہنچ جائے گا، وہاں سے لاہور چلا جانا۔ شاہ جی کراچی سے واپس آ گیا ہو تو اسے بتا دینا کہ زمین کی الاٹمنٹ کے لیے میں ادھر ٹھہرا ہوا ہوں، قبضہ ملتے ہی اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس نے قدر تامل کیا۔ شاہ جی سے ملنے کے بعد تو واپس کوٹلہ ہرکشن چلا جانا۔ سما آئے تو اس سے پکی بات کر لوں؟ بالکل کر لے، اس کے لیے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ رحیم داد بے تکلفی سے مسکرایا۔ تجھے فصل کی اسمگلنگ کرنی ہے تو وہ بھی کر لے، پر ساری ذمہ داری تیری ہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اور یہ بھی سن لے، کوئی گڑبڑ ہوئی تو تجھے ہی نمٹنا ہوگا، میں نے اس میں خود کو نہیں پھنسانا۔ فکر نہ کریں جی، نادر خان نے رحیم داد کو یقین دہائی کرائی۔ جیل بھی جانا پڑا تو چلا جاؤں گا، پر تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس نے جوش و خروش سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ آزمائش کا وقت آیا تو دیکھ لینا میں تیرا کتنا وفادار اور جاننثار ہوں۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، رحیم داد خوش ہو کر بولا، پر جو کچھ کرنا ہوشیاری سے کرنا ہے۔ اطمینان رکھیں جی، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ نادر خان نے اسے ایک بار پھر یقین دلایا۔ ویسے رفیع سما بہت ہوشیار بندہ ہے، اس کی اوپر سے نیچے تک سب سے یاری ہے، اسمگلنگ سے خود کھاتا ہے تو دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، ہر ایک کا اس نے بھتہ باندھ رکھا ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، رحیم داد نے مطمئن ہو کر کہا۔ برسوں سے یہ دھندا کر رکھا ہے، اب تک تو کسی چکر میں پڑا نہیں۔ تجھے پتہ نہیں بہت شان سے رہتا ہے، میں تو اس کی ماڑی میں ٹھہر چکا ہوں۔ سما بھی تیری بہت تعریف کرتا ہے۔ نادر خان لمحہ بھر کے لیے رکا۔ فصل کا روپیہ سما سے مل جائے تو زمین کی خریداری کے لیے حصے داروں اور زمینداروں کو بے آنا دے دوں؟ تو ٹھیک سمجھتا ہے تو ضرور دے دے۔ چودھری، سودا تو تیرے واپسی کے بعد ہی طے ہوگا۔ نادر خان نے وضاحت کی۔ بے آنا دینے سے اطمینان ہو جائے گا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی۔ نادر خان نے کرسی چھوڑتے ہوئے پوچھا، اجازت ہو تو جی، روٹی کھا لوں؟ جانے سے پہلے اور بھی ضروری باتیں پوچھ لوں گا۔ ہاں اب تو جا۔ رحیم داد نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شہزور مزاری ادھر آ گیا تو اس کے ساتھ روٹی کھا لوں گا، ورنہ اکیلے ہی کھا لوں گا، مجھے بھی بھوک معلوم ہو رہی ہے۔
نادر خان کمرے سے باہر چلا گیا۔ دھوپ تیز ہو گئی، گرمی بڑھ گئی، کچہری برخاست ہو گئی۔ رحیم داد یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا، مگر سردار شہزور مزاری اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ کچہری سے اٹھ کر سیدھا زنان خانے میں چلا گیا۔ چاکر خان سرگانی بھی نہ آیا۔ رحیم داد نے ڈیرے کے ملازم کو بلایا، کھانا منگوایا اور اکیلے ہی بیٹھ کر کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ شام کو سردار شہزور خان مزاری سے رحیم داد کی ملاقات ہوئی۔ دونوں مہمان خانے کے پختہ چبوترے پر بیٹھے تھے۔ سامنے شراب کی بوتل رکھی تھی، گلاس تھے جن میں شراب تھی۔ دونوں ایک ایک پیگ چڑھا کر سرور کے عالم میں تھے۔ شام گہری ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھتا اور پھیلتا جا رہا تھا۔ چراغ روشن کر دیے گئے تھے۔ باورچی خانے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ فضا میں کھانوں کی تیز خوشبو رچی ہوئی تھی۔ رحیم داد نے دریافت کیا، صبح کے مقدمے کے بارے میں تو نے کیا فیصلہ دیا؟ اس کے لہجے سے تجسس عیاں تھا۔ شہزور مزاری نے بے نیازی سے جواب دیا، مقدمہ الجھا ہوا ہے، اگلی پیشی پر فیصلہ سناؤں گا۔ اب کی لمبی تاریخ دی ہے، اگلے مہینے سماعت کروں گا۔ مقدمہ تو بہت الجھا ہوا ہے۔ رحیم داد نے مقدمے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ بتا، تو نے فیصلے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کارروائی پوری ہو جائے تو فیصلہ بھی دے دوں گا۔ سردار مزاری نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، موضوع بدلنے کی غرض سے پوچھا، سرگانی بتاتا تھا گٹھوال آ گیا ہے، تجھے مل بھی چکا ہے، تو نے اسے ملازم رکھنے کے بارے میں کیا سوچا؟ اسے لگا تو لوں، پر وہ کرے گا کیا؟ تیری ذمہ داری کی دیکھ بھال کرے گا، اور کیا کرنا ہے اس نے؟ سردار مزاری کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ ذمہ دار کی دیکھ بھال تو وہ تب کرے گا جب زمین کا قبضہ مل جائے۔ رحیم داد نے شہزور مزاری کو مطلع کیا، ابھی تو الاٹمنٹ بھی پکی نہیں۔ پکی کیوں نہیں ہے؟ شہزور نے حیران ہو کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ سائیں، تو کیسی گال کر رہا ہے؟ میں نے تو اسے خود دیکھا ہے، تو نے بھی دیکھا ہے، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ رحیم داد نے صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی۔ الاٹمنٹ تو مل گئی، پر رجسٹر خسرہ گرداوری میں زمین کے انتقالات تو مزاروں ہی کے نام ہیں۔ اس طرح تو زمین کے قانونی مالک وہی ہوئے۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ رجسٹر خسرہ گرداوری کے اعتبار سے تو اپنی الاٹمنٹ غیر قانونی بن جاتی ہے، پر چاکر خان نے تو یہ گال مجھے نہیں بتائی۔ عزیز گٹھوال بتاتا تھا، وہ دلاور والا بھی گیا تھا، صدر دفتر میں کاغذات کی بھی جانچ پڑتال کر چکا ہے۔ اس نے پٹواری کے پاس رجسٹر خسرہ گرداوری بھی دیکھا۔ بہت ہوشیار بندہ لگتا ہے۔ وہ تو یہ بھی بتاتا تھا کہ مزارے بہت سرکش ہیں۔ رحیم داد نے بتایا، انتقالات ان کے نام ہیں، قبضہ ان کا پکا ہے، وہ تو بہت گڑبڑ ڈالیں گے۔ تجھے پتہ نہیں، اس متروکہ اراضی کی پہلے بھی کئی بار الاٹمنٹ ہو چکی ہے، پر مزاروں نے قبضہ نہ دیا، بلکہ کئی نے تو پٹواری کی مٹھی گرم کر کے انتقالات اپنے نام کرا لیے۔ سردار مزاری نے گلاس اٹھا کر لمبا گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے سے تشویش جھلکنے لگی۔ اس نے فوراً چاکر خان سرگانی کو طلب کیا۔ چاکر، یہ تو نے چودھری کے لیے کیسی الاٹمنٹ کرائی ہے؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی جسے سرگانی نے بھی محسوس کیا۔ اس کے بشرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ اس نے مؤدب ہو کر جواب دیا، صحیح سردار، تو نے تو الاٹمنٹ کا سرکاری حکم نامہ دیکھا ہے، چودھری نے بھی دیکھا ہے، اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں۔ گڑبڑ تو سرکاری ریکارڈ میں ہے۔ سردار مزاری نے سرگانی کو تھیکی نظروں سے دیکھا۔ تو نے یہ بھی پتہ نہ کیا کہ رجسٹر خسرہ گرداوری میں اراضی کے انتقالات کئی مزاروں نے اپنے نام کرا رکھے ہیں؟ رحیم داد بھی خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس طرح تو الاٹمنٹ غیر قانونی بن جاتی ہے۔ سائیں چودھری، تو فکر نہ کر۔ چاکر خان سرگانی نے نرم لہجے میں رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آج ہی دوپہر کو تیرے کاردار نادر خان سے میری گال ہوئی تھی، میں نے اسے ٹھیک طرح سمجھا دیا ہے۔ کیا سمجھایا ہے تو نے؟
سردار مزاری نے تحکمانہ لہجے میں سرگانی سے دریافت کیا۔ صحیح سردار، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ رجسٹر خسرہ گرداوری میں مزاروں کے انتقالات منسوخ کرا کے چودھری کے نام کروا دیے جائیں گے، پر یہ کام فٹافٹ ہونا چاہیے۔ اس دفعہ رحیم داد بولا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ مزاروں کو الاٹمنٹ کا پتہ چل گیا تو وہ معاملہ عدالت میں لے جائیں گے۔ عدالت میں تو وہ انتقالات منسوخ ہونے کے بعد بھی جا سکتے ہیں، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاکر خان سرگانی نے نہایت اعتماد سے کہا۔ صحیح چودھری، تو بالکل فکر نہ کر، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں اس کام میں دیری نہ ہو، رحیم داد نے زور دے کر کہا۔ سردار مزاری نے بھی رحیم داد کی تائید کی۔ چودھری ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کل صبح صدر دفتر کے لیے روانہ ہو جا اور راہکوں کے انتقالات فٹافٹ منسوخ کرا کے چودھری کے نام کرا دے۔ سرکاری ریکارڈ میں کوئی ایسا اندراج نہیں رہنا چاہیے جسے آگے چل کر پریشانی اٹھانی پڑے۔ عزیز گٹھوال کو بھی اپنے ساتھ لے جانا اور میرے مینیجر نادر خان کو بھی، رحیم داد نے چاکر خان سے کہا۔ نادر تیرے ساتھ ٹھہرے گا نہیں، اس نے لاہور جانا ہے۔ صحیح، جیسا حکم کرے ویسا ہی ہوگا۔ میں کل ہی صبح گھٹوال اور نادر کے ہمراہ شہر چلا جاؤں گا، سرگانی نے سر جھکا کر نہایت ادب سے کہا۔ اب تو جا، سردار شہزور مزاری نے چاکر خان سرگانی کو حکم دیا۔ سرگانی مڑا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا چبوترے کی سیڑھیوں سے نیچے اترا اور شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح صدر دفتر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے وہ رحیم داد کے کمرے میں آیا۔ رحیم داد اسی وقت غسل کر کے آیا تھا اور اپنے بھیگے ہوئے سر کے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ سرگانی کے ہمراہ عزیز گٹھوال اور نادر خان بھی تھے۔ سرگانی نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ صحیح چودھری، میں شہر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات پر زور دینے کی کوشش کی۔ تیرے ہی کام سے جا رہا ہوں، کوئی اور حکم میرے لیے ہو تو بتا دے۔ میں نے کیا بتانا ہے، رحیم داد نے بے نیازی سے کہا۔ تجھے سب کچھ پتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کام فٹافٹ ہو جانا چاہیے، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس بار عزیز گٹھوال نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں مستعدی کی جھلک نمایاں تھی۔ رحیم داد خاموش رہا۔ سرگانی اور گٹھوال چلے گئے۔ نادر خان ٹھہر گیا۔ رحیم داد نے اسے تھیکی نظروں سے دیکھا۔ نادر، تو نے نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ اس کے لہجے میں استجاب تھا۔ پھر تو ٹھہر کیوں گیا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ نادر خان نے نہایت ادب سے دریافت کیا۔ میرے لیے کوئی اور حکم ہو تو بتا دے۔ کل دن میں تو تجھ سے ساری باتیں ہو چکی ہیں، رحیم داد نے کہا۔ ویسے میں بھی زیادہ دیر ادھر نہیں ٹھہروں گا۔ نادر خان چند لمحے ادب سے سر جھکائے خاموش کھڑا رہا، پھر رحیم داد سے اجازت لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کئی روز گزر گئے مگر نہ چاکر خان سرگانی واپس آیا اور نہ ہی عزیز گٹھوال۔ رحیم داد بے چینی سے ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے لیے وقت کاٹنا دو بھر ہو گیا۔ ایک روز تو اس قدر اکتا گیا کہ اس نے سنجیدگی سے سوچا کہ دلاور والا کی وہ اراضی جو اسے الاٹ ہوئی تھی کسی کے ہاتھ فروخت کر دے۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ ڈیرہ غازی خان کی سماجی زندگی سے، جس پر قبائلی رسم و رواج کی گہری چھاپ تھی، ہنوز مانوس نہیں ہو سکا تھا۔ اسے اجنبیت کا احساس قدم قدم پر ہوتا۔ اس نے طے کیا کہ اس سلسلے میں شہزور خان مزاری سے اپنا مدعا بیان کرے گا اور اسے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی مرضی کے بغیر وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا نہ چاہتا تھا۔ ویسے بھی سردار مزاری کی مدد اور تعاون کے بغیر زمین فروخت کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ مزاری کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ اس کا ربط ضبط تھا نہ میل ملاپ۔ علاقے کے زمینداروں اور سرکاری افسروں سے کبھی ملاقات بھی ہوئی تو ہمیشہ سردار مزاری کے ساتھ ہی ہوئی۔ ان ملاقاتوں کی نوعیت بھی رسمی تھی اور صورت آشنائی تک محدود تھی۔ رحیم داد تمام دن دلاور والا کی اراضی بیچنے کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن رات کو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ہوا یہ
کہ سردار مزاری سپہر ہی کو روجان چلا گیا۔ اس کے بیمار اور ضعیف ماموں کی طبیعت ایک بار پھر بگڑ گئی تھی۔ وہ رات گئے تک واپس نہ آیا۔ رحیم داد نے کھانا کھایا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ فضا میں امس تھی، گھٹن تھی، ہوا ٹھہری ہوئی تھی، آسمان پر غبار چھایا تھا۔ مہمان خانے کا ایک ملازم سرہانے کھڑا آہستہ آہستہ پنکھا جھل رہا تھا۔ رحیم داد نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ کروٹ بدل کر اس کا سرسری جائزہ لیا، پوچھا، تو ادھر نیا نیا لگا ہے؟ میں نے تجھے پہلے نہیں دیکھا۔ صحیح، تو نے بالکل ٹھیک سوچا، ملازم نے جواب دیا۔ سردار نے پچھلے ہی جمعے کو مجھے اپنا بانہا لگایا ہے۔ مجھے ادھر آئے ہوئے آج 6واں روز ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ اب تو جی سب مجھے وریامہ کہتے ہیں۔ لگتا ہے پہلے تیرا نام کچھ اور ہوتا تھا؟ ہاں صحیح، میرا نام پہلے منصب ہوتا تھا، وریامہ نے بتایا۔ تب میں مظفر گڑھ میں گورمانیوں کے پاس چھمائی دار ہوتا تھا۔ تو گورمانیوں کے پاس کیوں نہیں رہا؟ صحیح، تجھے پتہ ہی ہے، چھمائی دار دونوں ہی فصلیں تیار کرتا ہے، پر اسے فصل کی واڑھی پر راہ کی شاخی تو ملتی نہیں، کوئی تنخواہ بھی نہیں ملتی، کپڑا لتا بھی تب ملتا ہے جب بالکل پھٹ جاتا ہے، صرف روٹی ملتی ہے۔ وریامہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ راہک یا مزارہ تو راہ کی لینے کے علاوہ منجی پر بھی بیٹھ سکتا ہے، پر چھمائی دار تو صرف زمین پر بیٹھ سکتا ہے اور زمیندار کی اجازت کے بنا پرنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ چھمائی دار تو صحیح ویگار کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے اور ویگار کرتے کرتے ایک روز ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بتا، تو چھمائی دار کیسے بن گیا؟ صحیح گال اس طرح ہے کہ میرے پیو نے زمیندار سے 300 روپے ادھار لیا تھا۔ اس کی کھڑی فصل چھل اور سیلاب میں بہہ گئی تھی، مویشی بھی بہہ گئے تھے، کچھ بھی نہ بچا تھا، وریامہ نے بتایا۔ زمیندار نے ادھار بھی دیا تو اس شرط پر کہ جب تک ادھار ادا نہ ہوگا تب تک میں اس کے پاس رہن رہوں گا۔ تب میں 14 برس کا ہوتا تھا۔ تیرے پیو نے زمیندار کے 300 ادھار کے ادا نہیں کیے؟ رحیم داد نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ چھریرے جسم کا نوجوان تھا، قد زیادہ اونچا نہ تھا، مونچھیں سیاہی مائل تھی مگر زیادہ گھنی نہ تھی۔ تو 22 سال سے تو کم کا نہیں لگتا۔ صحیح، تو نے ٹھیک سوچا۔ ماں بتاتی تھی جب میں پیدا ہوا تب کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا۔ اس نے رحیم داد کا قیاس درست قرار دیتے ہوئے کہا، میں گرمانیوں کے پاس 7 سال سے اوپر ہی رہا۔ میرے پیو کا ادھار ادا کرتے کرتے مرن ہو گیا، پر وہ کم نہ ہوا، کچھ بڑھ ہی گیا۔ وہ کیسے؟ رحیم داد نے حیرت زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تیری گل سمجھ نہیں آئی؟ وہ ایسا ہے صحیح، وریامہ نے وضاحت کی۔ زمیندار کا کاردار ہر سال سود لگا کر ادھار کی رقم بڑھا دیتا ہے۔ میرا پیو جتنا ادا نہیں کرتا تھا، سود اس سے زیادہ لگ جاتا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ زمیندار تو سمجھو ادھار کے بدلے ساری ہی فصل اٹھا لے جاتا تھا۔ تب تو اس کا ادھار ادا ہو جانا چاہیے تھا۔ کیسے ادا ہو جاتا؟ وریامہ نے بتایا۔ سائیں، تو زمیندار ہے، تو نے پتہ ہے نائی، موچی، لوہار، ترخان اور ایسے ہی سارے کمیوں کو فصل سے حصے کے طور پر جو رولگ دیا جاتا ہے وہ بھی راہک اور مزارے کی ڈھیریوں سے دیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا۔ آدھا مالیہ بھی راہک کو دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ طرح طرح کے ٹیکس ہیں جو زمیندار کو دینے ہوتے ہیں۔ در ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، ککڑ ٹیکس، مج ٹیکس، ماؤنڈن ٹیکس، پرنا ٹیکس، مرن ٹیکس، کتنے ہی تو ٹیکس ہیں اور سارے ہی فصل کی واڑھی پر زمیندار کو ادا کیے جاتے ہیں۔ مزارے یا راہک کے پاس فصل میں سے بچتا کیا ہے؟ بیج اور کھاد خریدنے کے لیے ہر فصل پر ادھار ہی لینا پڑتا ہے۔ رحیم داد نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، مطلب کی گل بات کر۔
اس کا لہجہ قدرے تھیکا تھا۔ یہ بتا تو نے اپنا نام کیوں بدلا؟ سائیں میں یہی بتا رہا تھا، اس نے نظریں جھکا کر دبی زبان سے کہا۔ وہ ایسا ہوا جی، مجھے وسطی کے ایک رن سے پیار ہو گیا۔ رحیم داد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وریامہ کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کون تھی وہ؟ سائیں اس کا نام سوجھلا تھا۔ وریامہ کی آنکھوں میں چراغ جھلملانے لگے۔ ویسے تو وہ رنڈ بیوہ تھی، پر دیکھنے میں بالکل کنواری لگتی تھی، جوان اور سہنی تھی۔ بال بچہ بھی نہ تھا، کوئی بھی اس کا نہ تھا، صرف ایک بڈھا چاچا تھا۔ تو نے سوجھلا سے بیاہ کر لیا تھا؟ سائیں ارادہ تو یہی تھا، وریامہ نے بتایا، پر زمیندار کی مرضی کے بنا کیسے پرنا یا بیاہ کر سکتا تھا؟ میں نے اجازت مانگی تو وہ ایک دم گرم ہو گیا، آنکھیں نکال کر بولا، تو چمائی دار ہو کر پرنا کرے گا؟ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ ابھی تو وہ ادھار بھی ادا نہیں ہوا جو تیرے پیو نے لیا تھا۔ چل دفع ہو یہاں سے، آگے ایسی گال سوچنا بھی نہیں۔ اس نے بجھی ہوئی نظروں سے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ سائیں وہ بہت بڑا زمیندار ہے، ہزاروں کلہ زمین ہے اس کے پاس۔ وہ اتنا ناراض ہوا کہ میں ڈر کر منت اور زاری کرنے لگا، پر اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے اپنے کمدار کو بلا کر حکم دیا، اس کے 100 جوتے لگا تاکہ آگے پرنا کرنے کی نہ سوچے۔ اس نے وہیں ٹھک ٹھک 100 جوتے لگائے اور دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وریامے، رحیم داد نے اسے مخاطب کیا، تیرے زمیندار نے ٹھیک ہی تو کیا۔ تو نے سوجھلا سے یاری لگانے سے پہلے یہ نہیں سوچا اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا، کپڑا لتا کیسے بنائے گا؟ تو چھمائی دار تھا، تجھے تنخواہ تو ملتی نہیں تھی، فصل سے بٹائی یا راہکی بھی نہیں ملتی تھی۔ بیاہ یا پرنا کرتا تو گھر والی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا۔ سائیں وہ بہت محنتی ذال ہے، مونج سے رسیاں بٹتی، کھجور کی پتیوں سے پنکھے اور چٹائیاں بناتی، وریامہ نے بتایا۔ اور بھی کئی طرح کے کام کرتی تھی۔ اپنی روٹی تو وہ محنت کر کے کھا ہی سکتی تھی اور مجھے بھی کھلا سکتی تھی، وہ تو میرا بازو بن سکتی تھی۔ جب زمیندار نے پرنا کرنے کی اجازت نہ دی تو نے کیا کیا؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ سائیں میں نے یہ کیا، ایک رات جب سردی بہت تھی اور اندھیارا بھی تھا، میں نے سوجھلا کو اپنے ساتھ لیا اور چھپتا چھپاتا وسطی سے نکل کر خانے وال پہنچا، ایک ملا سے نکاح پڑھوایا اور وہ میری رن بن گئی۔ خانے وال میں تو کیا کرتا رہا؟ خانے وال میں تو میں تھوڑے دن رہا، وریامہ نے رحیم داد کے سوال کے جواب میں بتایا۔ میں وہاں سے رحیم یار خان پہنچا اور مخدوموں کے پاس چلا گیا۔ سائیں میں ریاستی ہوں، میرا دادا بھی ادھر ہی کا ہوتا تھا، میرا وڈا بھرا وہاں راہک تھا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے مجھے اور میری رن سوجھلا کو مخدوموں کے پاس لگا دیا۔ وہ حویلی میں کام کرتی تھی اور میں پہرے دار لگا دیا گیا۔ وہ حویلی مخدوم کے وڈے پتر مخدوم زادے کی تھی۔ وہ جی بہت وڈا حاکم ہے، صوبائی وزیر ہے، ریس میں گھوڑے دوڑاتا ہے، سیاست لڑاتا ہے، بینکوں سے ادھار لیتا ہے اور کبھی واپس نہیں کرتا، عیش کرتا ہے، بہت ٹھاٹ ہیں جی اس کے۔ سنا ہے اس کی تو کئی گھر والیاں ہیں، حویلیاں بھی کئی ہوں گی۔ سائیں یہ تو میں نے پتہ نہیں اس کی حویلیاں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں، پر زال کئی ہیں، وریامہ نے مسکرا کر کہا۔ ایک کو تو اس نے چھوڑ رکھا ہے، وہ کراچی میں ہوتی ہے، نائی کا کام کرتی ہے ادھر۔ رحیم داد نے چونک کر اسے دیکھا، حیرت زدہ ہو کر پوچھا، نائی کا کام کرتی ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں سائیں میں نے یہی سنا ہے، تجھ سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، وریامہ نے دبی زبان سے کہا۔ اس نے یہ کام ولایت جا کر سیکھا ہے، پر وہ صرف رنا کے بال کاٹتی ہے، اس کے پاس کئی زال ملازم ہیں۔ وہ بد شکل رن کو سوہنی اور بڈھی کو جوان بنا دیتی ہے،
اس کی بہت آمدنی ہے جی، ویسے بھی اسے مخدوم زادے سے مہر میں بہت روپیہ ملا ہے سائیں، اس نے تو ایک فلم بھی بنائی ہے، بہت زبردست رن ہے، مخدوم زادہ اب تک اس سے ڈرتا ہے۔ یہ تو نے بہت عجب گال سنائی، رحیم داد ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ وریاما نے اسے اپنی جانب متوجہ پایا تو مسکرا کر بولا، سائیں تجھے ایک اور عجب گال سناؤں؟ ضرور سنا، رحیم داد نے اس کی باتوں میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ سائیں وہ ایسا ہوا کہ مخدوم زادے کو ایک بڑے سرکاری افسر کی بیٹی سے پیار ہو گیا۔ دونوں میں بہت دن تک یاری چلتی رہی، پر جب مخدوم زادے نے اس سے پر نہ کرنا چاہا تو پہلے تو اس کے پیو نے انکار کر دیا، پھر اس نے ایک کڑی شرط لگائی۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور خاموشی سے پنکھا جھلنے لگا۔ رحیم داد اس کی خاموشی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کریت کر پوچھا، پرنا یا ویا کرنے کی کیا شرط لگائی تھی اس نے؟ اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ پرنا تب ہی ہو سکتا ہے جب مخدوم خود اپنے پتر کا بازو منگن کے لیے اس کے پاس آئے۔ وریاما نے بتایا، یہ شرط اس لیے لگائی تھی کہ اسے پتا تھا کہ مخدوم بازو منگن کے لیے نہیں آئے گا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مخدوم اس کے رشتے کے سخت خلاف ہے۔ اصل گال یہ ہے کہ سائیں وہ اپنی بیٹی کا مخدوم زادے سے پرنا کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ آگے کیا ہوا؟ رحیم داد نے بے چینی سے پوچھا۔ مخدوم زادے نے اپنے پیو کی بہت منت کی اور کسی نہ کسی طرح سے راضی بازی بھی کیا۔ وریاما نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ مخدوم بازو منگن کے لیے گیا، پر مخدوم زادے کے ساتھ سرکاری افسر کی بیٹی کا پرنا نہ ہو سکا۔ کیوں؟ رحیم داد نے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ سائیں میں نے تو صرف اتنا پتا ہے کہ مخدوم واپس آیا تو وہ بھی اس کے ساتھ تھی، وریاما نے نہایت سادگی سے بتایا، پر اب وہ مخدوم کی رن تھی اور مخدوم زادے کی سوتیلی ماں بن چکی تھی۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ رحیم داد نے یقین نہ ماننے کے انداز میں پوچھا۔ ہاں سائیں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مخدوم زادے کو پتہ چلا ہوگا تو بہت ناراض ہوا ہوگا۔ نہ سائیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پر مخدوم تو بہت بوڑھا ہے۔ رحیم داد کے بشرے سے تعجب جھلک رہا تھا۔ کڑی کے پیو نے اس کے ساتھ کیسے بیاہ کر دیا؟ پتہ نہیں جی، مخدوم نے کیا چکر چلایا، وریاما نے بتایا۔ مجھے تو یہ معلوم ہے وہ اب مخدوم کی گھر والی ہے۔ مخدوم زادے نے اپنے پیو کی اس زیادتی اور حق ماری پر کچھ نہیں کیا؟ رحیم داد نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، اس نے کچھ نہ کچھ رولا تو ضرور ڈالا ہوگا۔ اس نے صرف اتنا کیا، وریاما نے سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے کہا۔ اس نے چھپ کے اس سے یاری لگا رکھی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، اب تو مخدوم کو بھی اس یاری آشنائی کا پتہ چل گیا ہے، پر اس نے کبھی شور شرابہ نہیں کیا۔ بدنامی کے ڈر سے چپ کر کے رہ گیا ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا، وریاما نے مختصر جواب دیا۔ رحیم داد نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، وریامے تو نے یہ نہیں بتایا کہ تیرا نام منصب سے وریاما کیسے پڑ گیا؟ تو نے خود بدلا ہے؟ نہ سائیں، میں کیوں ایسا کرنے لگا؟ اس نے وضاحت کی۔ ایک روز مخدوم کا حکم آیا کہ میں اپنا نام بدل کر وریام رکھ لوں۔ یہ حکم اس لیے آیا تھا کہ اس کے ایک پوتے کا نام انہی دنوں منصب رکھا گیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ مخدوم یہ کیسے سن سکتا تھا کہ اس کے معمولی نوکر کا نام بھی وہی ہو جو ایک مخدوم زادے کا تھا؟ سائیں اس طرح میں منصب سے وریام بن گیا، پھر آگے چل کر وریاما ہو گیا۔ تو مخدوموں کے پاس سے ادھر کیسے آ گیا؟ وریاما نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑا ہولے ہولے پنکھا جھلتا رہا۔ رحیم داد نے اصرار کیا، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ سائیں ڈر لگتا ہے، وریاما نے اٹکتے ہوئے کہا۔ یوں سمجھ لے میری مت ماری گئی۔ اس نے قدرے تامل کیا۔
مخدوم کی ایک بیٹی نے میرے ساتھ کے ایک پہرے دار کے ساتھ یاری لگا رکھی تھی۔ وہ تھا بھی منموجی اور سوہنا گھبرو۔ سب کو مخدوم زادی کے ساتھ اس کی یاری کا پتہ تھا، پر مجھے خیر خواہی سوجی۔ ایک روز مخدوم کے پاس پہنچا۔ شام ہو چکی تھی، وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ مخدوم نے تیری گل بات سن کر کیا کیا؟ سائیں، وہ ایک دم گرم ہو گیا۔ وریامہ نے رحیم داد کے سوال کے جواب میں کہا۔ اتنا زیادہ ناراض ہوا کہ جھٹ ایک کمدار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس نے رحیم داد کی جانب مڑ کر دیکھا۔ سائیں، اس کی اپنی جیل ہے، ایسی ہی جیسے ادھر کے سرداروں کی ہوتی ہے۔ تو جیل میں کب تک رہا؟ میں جیل گیا ہی نہیں، اس نے بتایا۔ کمدار مجھے جیل کی طرف لے کے چلا تو رستے میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بہانہ بنایا کہ سخت درد ہو رہا ہے۔ پہلے تو اس نے آنکھیں دکھائیں، پر جب میں نے اس کی بہت منت کی تب وہ مجھے ٹٹی کرانے کے لیے کھیتوں کی طرف لے گیا۔ شام کا اندھیارا تو پھیلا ہی تھا۔ کھیتوں میں گھستے ہی میں اس کی نظروں سے بچتا بچاتا دھیرے دھیرے ایک طرف نکل گیا اور سویرا ہونے سے پہلے ہی مخدوموں کی وسطی سے دور چلا گیا۔ تیری گھر والی ادھر ہی رہ گئی؟ ہاں سائیں، وہ ادھر ہی ہے، وریامہ نے بتایا۔ میرے اس طرح فرار ہونے پر میری رن کو سزا ملی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھرا کو بھی سزا دی گئی، اسے حکم دیا گیا کہ مجھے پکڑ کر حاضر کرے ورنہ 2500 جرمانہ بھرے۔ جب تک جرمانہ ادا نہ ہوگا جیل میں رکھا جائے گا۔ سائیں، وہ بہت غریب ہے، حلیم ہے، معمولی راہک ہے، اتنا بھاری جرمانہ کیسے ادا کرتا؟ اس لیے اسے بھی جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، رحیم داد نے منہ بگاڑ کر اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ خود تو صاف بچ کر نکل آیا، اپنے بھرا اور گھر والی کو پھنسوا دیا۔ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا۔ سائیں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میری ہی وجہ سے دونوں کو جیل جانا پڑا۔ اس نے نظریں جھکا کر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، پر میں کرتا بھی کیا؟ مخدوم کے پاس چلا جاؤں تو وہ مجھے جیل میں تو ڈال ہی دے گا، پتہ نہیں اور جانے کتنی کھڑی سزا دے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں تو اب 2500 روپے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بھرجائی کو پہنچا دوں۔ جرمانہ مل جائے تو مخدوم میرے بھرا کو رہا کر دے گا۔ وہ باہر نکلنے کے بعد منت زاری کر کے میری رن سوجھلا کو بھی جیل سے رہائی دلا سکتا ہے۔ تو نے اب تک کتنا روپیہ اکٹھا کر لیا ہے؟ ابھی تو پورے 250 بھی اکٹھے نہیں ہوئے، وریامہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مخدوموں کی وسطی سے نکلنے کے بعد پہلے تو میں ملتان میں گیلانیوں کے پاس رہا۔ ادھر میرے چاچا کا ایک پتر ہوتا ہے، میرے سوتر نے مجھے گیلانیوں کے ڈیرے پر لگوا دیا۔ تو نے گیلانیوں کی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ سائیں، تجھے یہ تو پتہ ہوگا، گیلانی بھی گدی نشین اور مخدوم زادے ہوتے ہیں، بہت بڑے زمیندار بھی ہیں، وریامہ نے بتایا۔ گیلانیوں کو کسی طرح میرے بارے میں پتہ چل گیا، وہ مجھے پکڑ کر مخدوموں کے پاس بھیجنا چاہتے تھے۔ میرے سوتر کو گیلانیوں کے ارادوں کے بارے میں معلوم ہو گیا، اس نے مجھے بتایا۔ اب ادھر رہنا خطرناک تھا، اس لیے میں بھاگ کر یہاں آ گیا۔ پر سائیں، میں نے ادھر بھی زیادہ دن نہیں ٹھہرنا۔ اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا۔ سائیں، تو سدا جیویں، رب راضی ہوئے، تو سردار سے یہ گال نہ بتانا۔ فکر نہ کر، میں تیرے بارے میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، رحیم داد نے اسے اطمینان دلایا۔ پر مجھے یہ بتا، تو ادھر ٹھہرنا کیوں نہیں چاہتا؟ سائیں، ادھر رہ کر میں 2500 روپیہ کبھی اکٹھا نہیں کر سکوں گا، وریامہ نے وضاحت کی۔ گیلانیوں کے پاس ہوتا تھا تو ڈیرے پر بڑے زمیندار اور سرکاری افسر روز ہی آ کر ٹھہرتے تھے، مجھے بخشش دیتے تھے، پر ادھر تو معاملہ بالکل سکا ہے، نہ بخشش نہ انعام، کچھ بھی ملتا ملاتا نہیں۔ اس کے انداز میں حسن طلب تھا۔
رحیم داد فوراً بھانپ گیا کہ بن بلائے وہ کیوں اس کے پاس آیا اور پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ اس خدمت گزاری کا مطلب اس پر واضح ہو چکا تھا، مگر اس وقت وہ اسے کچھ دے نہیں سکتا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے وریامہ سے دریافت کیا، تو ادھر آیا ہی کیوں؟ ملتان کی طرح کسی اور بڑے شہر کی طرف نکل جاتا، کسی ایسے زمیندار کی حویلی پر لگ جاتا جس کے ڈیرے پر بڑے افسر اور زمیندار آ کر ٹھہرتے ہوں۔ ایسا ہی کروں گا جی، میرا ارادہ کراچی جانے کا ہے۔ مجھے پتا ہے وہ کتنا بڑا شہر ہے، ادھر کام بھی مل جاتا ہے اور مزدوری بھی ٹھیک ٹھاک لگتی ہے۔ وریامہ نے بتایا، ادھر تو صحیح میں مخدوموں اور گرمانیوں کی سزا سے بچنے کے لیے آ گیا تھا۔ میں نے تو کوئی سنگین جرم بھی نہیں کیا۔ وہ جو قتل، ڈکیتی اور ایسے ہی دوسرے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں ادھر سے بھاگ کر اسی طرف آتے ہیں، کسی بڑے سردار کے بانے یا نوکر بن جاتے ہیں۔ سردار کی پناہ مل جائے تو نہ پولیس کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ قانون نہ عدالت۔ ادھر تو سرداروں ہی کا قانون چلتا ہے۔ صحیح میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ رحیم داد نے غور کیا، وریامہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ جس طرح دوسرے اضلاع اور علاقوں کے مقابلے میں وریامہ یہاں خود کو محفوظ سمجھتا ہے، اسی طرح کوٹلہ ہرکشن کی بنسبت وہ بھی ڈیرہ غازی خان میں زیادہ محفوظ ہے۔ کوٹلہ ہرکشن میں کسی بھی وقت اس کا کوئی ایسا قرابت دار یا شناسہ مل سکتا ہے جو اسے پہچان لیتا، پولیس سے مخبری کر دیتا، پھر جیل ہی نہیں اسے پھانسی پر لٹکنا پڑتا۔ نام اور حلیہ تبدیل کرنے کے باوجود خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں یہ خطرہ کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں نہ کسی جان پہچان والے سے مٹ بھیڑ ہونے کا خدشہ تھا، نہ پولیس کا دھڑکا۔ اس نے دلاور والا کی اراضی فروخت کرنے اور اس سلسلے میں سردار شہزور مزاری سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شہزور مزاری رجحان سے واپس آ گیا تھا، مگر رحیم داد سے اس کی ملاقات نہ ہوئی۔ وہ کچہری میں بیٹھا مقدمات کے فیصلے سنا رہا تھا۔ رحیم داد بھی کچہری میں حسب معمول دل بہلانے اور وقت گزارنے کی غرض سے چلا گیا۔ اس نے دیکھا چاکر خان سرگانی کچہری میں موجود تھا۔ سردار مزاری بھی پلنگ پر نہایت آن بان سے بیٹھا تھا۔ اس کے روبرو بدھیل سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ قریب ہی ایک ادھیڑ عورت سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا لباس نہایت بوسیدہ تھا، چہرہ ویران اور اجڑا ہوا تھا۔ افلاس اور سخت محنت نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا بنا دیا تھا۔ وہ بدھیل کی ماں تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوعمر لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر 13-14 سال کے لگ بھگ تھی، مگر غذائیت کی کمی کے باعث اس کا جسم بڑھنے اور پھیلنے کے بجائے سکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کم نظر آ رہی تھی۔ وہ دوپٹے کے آنچل سے بکل مار کر چہرہ کسی قدر چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے پھیلے تھے۔ سردار شہزور خان مزاری نے گردن موڑ کر سرگانی کو دیکھا، اونچی اور گرجدار آواز سے بولا، چاکر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بدھیل کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے چٹھی کی شرائط پوری کر دی؟ ہاں صحیح، چاکر خان سرگانی نے نہایت ادب سے سر جھکا کر جواب دیا۔ بدھیل نے جرمانے کی رقم اور مقدمے کی فیس جمع کرا دی ہے، ماں اور بہن کو بھی لے آیا ہے، دونوں کچہری میں حاضر ہیں۔ سردار نے بدھیل کی ماں اور بہن کو نظر بھر کر دیکھا، پھر حکم دیا، فیصلے کی روح سے ساونی کو بدھیل کی تحویل میں دے دیا جائے۔ ساونی کی ماں کو 250 روپے تاوان کے دیے جائیں۔ بدھیل کی ماں اور بہن کو کوٹ میں رکھا جائے، وہ اب ادھر ہی رہیں گی۔ کچہری پر سکوت طاری ہو گیا۔ بدھیل کی ماں نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنسو ٹپک ٹپک کر رخساروں پر گرنے لگے۔ بیٹی جو اب تک حیران و پریشان کھڑی تھی، ماں کو آنسو بہاتے دیکھ کر رونے لگی۔ سردار مزاری نے ساونی کو بلوایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رحیم داد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ و روپ اب نکھر گیا تھا، بالوں میں تیل چمک رہا تھا، لباس اجلا تھا، جسم بھی اب پہلے کی نسبت سڈول اور کسی قدر بھاری ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں دوشیزگی کی حیا اور جھجک کے بجائے بے باکی اور شوخی نمایاں تھی۔
سردار مزاری نے سامنی کو بدیل کے حوالے کرتے ہوئے نصیحت کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی، اسے لے جا، ابھی جا کر مسجد کے ملا کو بلانا اور اس کے ساتھ نکاح پڑھوا لینا۔ اب میں تیرے خلاف سیاہ کاری کا الزام نہ سنوں ورنہ کڑی سزا دوں گا۔ بدیل گڑ گڑا کر دعائیں دینے لگا، سائیں سردار سدا جیویں، بالی بچے سکھی صحت ہوئیں، خیر صلاح ہو، رب راضی ہو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، الایا گلایا معاف۔ سامنی آگے بڑھی اور بدیل کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بدیل نے مڑ کر ماں اور بہن کو دیکھا، گہری سانس بھری، دونوں سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ ان سے رخصت ہوتے ہوئے کچھ کہہ بھی نہ سکا، گردن جھکائی، مڑا اور آستین سے آنسو پہنچتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا۔ سامنی اس کے ساتھ ساتھ چلی، دونوں باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد بدیل کی ماں اور بہن ایک کارندے کی نگرانی میں کچہری کے باہر چلی گئیں۔ دونوں کو کورٹ میں پہنچا دیا گیا۔ کچہری برخاست ہونے کے بعد چاکر خان سرگانی فوراً رحیم داد کے کمرے میں پہنچا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، جس کام کے لیے تو گیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس کے لہجے سے بے چینی صاف عیاں تھی۔ سائیں تیرا حکم چاہیے، وہ چہک کر بولا، تیرا کام ہو گیا، ایک دم پکا ہو گیا۔ رجسٹر خسرہ گرداوری میں اراضی کے انتقالات کا اندراج تیرے نام ہو گیا۔ پچھلے انتقالات خارج کر دیے گئے، میں نے اپنے سامنے پٹواری سے کرائے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر بے تکلفی سے ہنسا، کرتا کیسے نہیں، صدر دفتر کا حکم تھا، فیروز کی مٹھی بھی تو ٹھیک طرح گرم تھی۔ اس نے قدر تحمل کیا، اس کے بغیر تو صحیح کام چلتا ہی نہیں۔ مجھے پتا تھا تو پکا ہی کام کر کے آئے گا۔ سردار بالکل ٹھیک کہتا ہے، چاکر تو بہت ہوشیار بندہ ہے۔ رحیم داد نے خوش ہو کر داد دی، یہ بتا عزیز گٹھوال کدھر ہے؟ وہ اب تک نظر نہیں آیا۔ سائیں چودھری، میں نے اسے ادھر چھوڑ دیا۔ سرگانی نے رحیم داد کو مطلع کیا، وہ یہ پتا کر کے آئے گا کہ قبضہ ملنے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی۔ اگر ایسا امکان ہوا تو اس کا پہلے سے بندوبست کر لیا جائے۔ سرگانی نے مزید بات چیت نہ کی، وہ چلا گیا۔ رحیم داد کی 2 روز تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تیسرے روز دن ڈھلے وہ آیا۔ عزیز گٹھوال اس کے ہمراہ تھا۔ دونوں خاموشی سے سرکنڈوں کے مونڈھوں پر بیٹھ گئے۔ گٹھوال نڈھال اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے بشرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ سرگانی بھی گمسم تھا۔ رحیم داد نے دھڑکتے دل سے پوچھا، گٹھوال کیا خبر لایا؟ تو پریشان پریشان نظر آ رہا ہے۔ سائیں گال ہی ایسی ہے، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ صاف صاف بتا۔ رحیم داد نے گھٹوال کو تھیکی نظروں سے دیکھا۔ سائیں قبضہ ملنے میں بہت مشکل پڑے گی، گٹھوال نے بتایا۔ انتقالات خارج ہونے کی اطلاع میرے پہنچنے سے پہلے ہی دلاور والا پہنچ گئی تھی۔ وہ تو جی بہت سرکش اور جھگڑالو بندے ہیں۔ میں نے ان کو نرمی سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو میرے گلے پڑ گئے، غصے سے آنکھیں نکال کر زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ تو نے کیا کیا؟ رحیم داد کی آواز اونچی ہو گئی، چہرے پر جھنجھلاہٹ چھا گئی۔ سائیں میں نے کیا کرنا تھا، چپ کر کے چلا آیا۔ عزیز گٹھوال نے مسکین سی صورت بنا کر صفائی پیش کی۔ ویسے تو وہ تعداد میں 18 ہیں، ان میں سے بھی صرف 10 نے مالکانہ حقوق حاصل کر لیے تھے، وہی جن کے انتقالات خارج کر دیے گئے۔ ہاں صحیح، گٹھوال نے بتایا۔ 8 تو ابھی تک راہک اور مزارے ہیں، ان کا قبضہ تو پہلے ہی غیر قانونی تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر رحیم داد کے چہرے کی جانب دیکھا۔ پر سائیں وہ سب ایک ہیں، انہوں نے آپس میں سنگت کر رکھی ہے، سب ہی ایک دوسرے کی پوری طرح مدد کر رہے ہیں۔ پنڈ کے دوسرے بندے کیا کہتے ہیں؟ رحیم داد نے صورتحال پوری طرح سمجھنے کی غرض سے قرید کر دریافت کیا۔ تو ان سے بھی ملا تھا؟ پہلے میں انہی سے ملا تھا، گٹھوال نے مطلع کیا۔
ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پوری وسطی ہی راہکوں اور مزاروں کے ساتھ ہے۔ وہ تو صحیح ہونا ہی چاہیے، چاکر خان سرگانی پہلی بار بولا۔ برسوں سے اکٹھے رہتے آئے ہیں، قوم بھی ایک ہے، سارے ہی تو بوہڑ ہیں، آپس میں گہرے رشتے ناتے ہیں۔ رحیم داد خاموش رہا۔ عزیز گٹھوال بھی کچھ نہ بولا، مگر چاکر خان زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے رحیم داد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ سائیں، فکر کی کوئی گال نہیں۔ دلاور والا تو گیا تھا یا گٹھوال؟ رحیم داد نے جھنجھلا کر کہا۔ اسے ادھر کے بارے میں زیادہ پتا ہے یا تجھے؟ سائیں، ناراض نہ ہو، سرگانی نے نرم لہجے میں کہا۔ گٹھوال سے ساری باتیں میں پہلے ہی سن چکا ہوں، مجھے سب پتا ہے اور اس کے بارے میں برابر سوچتا بھی رہا ہوں۔ کیا سوچا تو نے؟ رحیم داد کے چہرے سے جھنجھلاہٹ بدستور عیاں تھی۔ سائیں، تجھے تو پتا ہی ہے، ذمہ داری میں تو ایسے چکر چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس کا لہجہ بدستور اطمینان بخش تھا۔ راہکوں کے ساتھ تو ایسے جھگڑے ٹنٹے روز کی گال ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صاف صاف گل کر۔ رحیم داد نے سرگانی کو تھیکی نظروں سے دیکھا۔ سائیں، میں سردار کو سب کچھ بتا دوں گا، تو بھی اس سے بات کر لینا۔ چاکر خان سرگانی نے وضاحت کی۔ سردار عظمت اللہ دریشک سے مدد لینی ہوگی، وہ اپنے سردار کا گہرا یار ہے، دلاور والا اسی کے علاقے میں ہے۔ سردار عظمت اللہ بہت بڑا ذمہ دار ہے اور بہت زوراور سردار بھی ہے، وہ مدد کرے گا تو قبضہ ایک ہی روز میں مل جائے گا، سارے راہکوں اور مزاروں کی سرکشی اور اکڑ رسی کے بل کی طرح نکال کر رکھ دے گا۔ سائیں، تو بالکل فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چاکر خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گٹھوال بھی کھڑا ہو گیا، دونوں چلے گئے۔ رحیم داد گم سم بیٹھا رہا۔ چاکر خان سرگانی کے اطمینان دلانے کے باوجود اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ شام نکھری نکھری تھی، فضا میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو بسی تھی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی، مگر اب مطلع صاف تھا۔ ہوا کے نرم نرم جھونکوں میں سرسراہٹ تھی، شگفتگی تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے دوڑ رہے تھے۔ سردار شہزور خان مزاری اور رحیم داد مہمان خانے کے وسیع ذہن میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ رحیم داد نے دلاور والا کی اراضی کا قضیہ چھیڑ دیا۔ وہ کسی قدر پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا، لیکن سردار مزاری اس کی ذہنی پریشانی سے مطلق متاثر نہ ہوا۔ بے نیازی سے بولا، سائیں چودھری، فکر نہ کر، چاکر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے سوچ رکھا ہے آگے کیا کرنا ہوگا۔ تو نے کیا سوچا؟ رحیم داد کے لہجے میں اضطراب تھا۔ سرکش اور جھگڑالو راہکوں کو بے دخل کر کے اپنے راہک لگانے ہوں گے، ان کو بے دخل نہ کیا گیا تو آگے بھی تنگ کرتے رہیں گے۔ بے دخل کرنے کی صورت میں تو بہت گڑبڑ ہوگی۔ رحیم داد نے دبی زبان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ پرانے مزارے ہیں، آسانی سے بے دخل نہیں ہوں گے۔ آسانی سے تو کوئی بھی راہک اور مزارہ زمین نہیں چھوڑتا۔ سردار مزاری کا لہجہ قدرے تھیکا ہو گیا۔ ان کو تو زبردستی بے دخل کرنا پڑتا ہے۔ پر یہ تو سوچ، دلاور والا تیری ذمہ داری سے دوری پر ہے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ دلاور والا میری ذمہ داری سے دوری پر ہے، شہزور خان مزاری نے نہایت اعتماد سے کہا، پر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دلاور والا تمن دریشک کے علاقے میں ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو میں تجھے متروکہ اراضی کی ادھر الاٹمنٹ نہ دلاتا۔ دریشکوں کے بارے میں چاکر بھی بتاتا تھا کہ زمین کا قبضہ لینے کے لیے ان سے مدد مل سکتی ہے۔ اس نے بالکل ٹھیک سوچا، صرف مدد نہیں، پوری مدد مل سکتی ہے۔ سردار مزاری نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، عظمت اللہ دریشک ادھر کا سردار ہوتا ہے، وہ میرا پرانا یار ہے، زوراور اور بااثر بھی ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، ہزاروں ایکڑ پر اس کی ذمہ داری پھیلی ہوئی ہے۔ تب تو سب سے پہلے اس سے مشورہ کرنا ہوگا۔ خالی مشورہ ہی نہیں،
راہکوں کو بے دخل کرنے کے لیے اس سے کچھ بندے بھی لینے ہوں گے، پولیس کی مدد بھی لینی ہوگی۔ بالکل لینی ہوگی، شہزور خان مزاری نے اتفاق رائے کیا۔ پولیس کی مدد کے بغیر کام آسانی سے نہیں بنے گا، کوئی کارروائی کرنے سے پہلے پولیس کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، مزاری نے وضاحت کی۔ راہکوں اور مزاروں کو بے دخل کرنے کے لیے پولیس کی مدد سے ان کے خلاف کئی طرح کے مقدمے بنوانے ہوں گے۔ جو راہک زیادہ اکھڑ دکھائیں گے اور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کو گرفتار کر کے تھانے میں بلوانا ہوگا، حوالات میں بند کر کے پٹائی کرانی ہوگی۔ اس نے داد طلب نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ ان میں ڈر اور خوف پیدا کرنے اور دہشت بٹانے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سمجھ گیا نا میری بات کا مطلب؟ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ رحیم داد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ بتا، ادھر کے تھانے دار سے بھی تیری یاری ہے؟ پتہ نہیں آج کل ادھر کون تھانے دار لگا ہے۔ سردار مزاری نے رحیم داد کے سوال کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ تھانے دار کوئی بھی ہو، اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ عظمت اللہ دریشک کا تو یار ہی ہوگا۔ صرف تھانے دار ہی نہیں، سارے ہی سرکاری افسروں سے اس کی یاری ہے۔ ویسے تو تحصیل راجن پور کے سرکاری افسروں سے اپنی بھی گہری یاری ہے۔ وہ بے تکلفی سے کھل کر مسکرایا۔ سائیں چودھری، یہ تو تجھے بھی اچھی طرح پتا ہوگا، سرکاری افسروں سے یاری دوستی کے بغیر ذمہ داری نہیں چل سکتی۔ رحیم داد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ذہنی الجھن کا اظہار کیا۔ تیری باتوں سے تو ایسا لگتا ہے یہ معاملہ تو لمبا ہی کھینچے گا۔ لمبا بھی ہو سکتا ہے، سردار مزاری نے صاحب گوئی سے کام لیا، پر میں تو اب زیادہ روز ادھر نہیں ٹھہر سکتا۔ رحیم داد کے لہجے میں بیزاری اور اکتاہٹ نمایاں تھی۔ مجھے کوٹلہ ہرکشن جانا ہے اور جلد ہی جانا ہے۔ میں نے ادھر کتنے ہی ضروری کام نمٹانے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، ادھر آئے ہوئے تجھے کافی دن ہو گئے، سردار مزاری نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کوشش کروں گا تیرا کام جلد سے جلد ہو جائے۔ ایسا کر، اپنے یار سردار عظمت اللہ دریشک کو مشورے کے لیے یہاں بلوا لے۔ رحیم داد نے تجویز پیش کی۔ ویسے ٹھیک تو یہی رہے گا کہ خود ہم کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ تو نے بالکل ٹھیک سوچا، سردار شہزور مزاری نے اس کی تجویز کی تائید کی۔ اب دیر کرنے کی ضرورت نہیں، کل ہی صبح اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے چاکر خان سرگانی کو طلب کیا۔ وہ آیا تو اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا اور ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ صبح سورج نکلنے سے قبل سردار شہزور خان مزاری کی کار حویلی کے پھاٹک کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور کار کے نزدیک ہی موجود تھا۔ چاکر خان سرگانی بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ سردار مزاری پھاٹک سے نمودار ہوا۔ رحیم داد اس کے ہمراہ تھا۔ عزیز گٹھوال دونوں کے پیچھے پیچھے ادب سے سر جھکائے چل رہا تھا۔ چاکر خان نے بڑھ کر کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ مزاری کار میں داخل ہوا۔ رحیم داد کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ عزیز گٹھوال کو آگے کی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چاکر خان سرگانی باہر ہی کھڑا رہا، وہ ان کے ہمراہ نہ گیا۔ ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی، آن کی آن میں آگے بڑھی اور گرد و غبار کے بادل اڑاتی ہوئی کچے راستے پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ دن ڈھلنے سے پہلے پہلے کار راجن پور پہنچ گئی۔ راجن پور میں سردار شہزور خان مزاری کے قیام کو دوسرا روز تھا۔ رحیم داد بھی اس کے ساتھ تھا۔ مزاری کو پروگرام کے مطابق جانا تو عظمت اللہ دریشک کے پاس تھا، مگر راجن پور میں عطا اللہ خان بزدار مل گیا۔ وہ اس کا پرانا ملنے والا تھا۔ اس نے اصرار کیا تو مزاری ٹھہر گیا۔ سپہر کو وہ رحیم داد کے ساتھ کار میں بیٹھ کر باہر نکلا۔ رحیم داد کو رائے بہادر ہتیو رام کی حویلی دکھائی۔ حویلی پرانی تھی لیکن بہت عالیشان تھی۔ رحیم داد کو پسند بھی آئی۔ اس وقت تک کسٹوڈین کی تحویل میں تھی اور کسی کو الاٹ نہیں ہوئی تھی۔ شہزور مزاری نے رحیم داد کا اندیا معلوم کیا تو اس نے حویلی کے الاٹمنٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
سردار مزاری کی بھی خواہش تھی کہ حویلی رحیم داد کو الاٹ ہو جائے۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں یہ حویلی دکھانے اسی لیے لایا تھا کہ تجھے پسند ہو تو اس کی الاٹمنٹ کے لیے کوشش کی جائے، پر اس میں تو کئی مہاجر خاندان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رحیم داد نے کہا، قبضہ لینے کے لیے ان کو بھی بے دخل کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ دلاور والا کی اراضی کی طرح اس پر بھی جھگڑا کھڑا ہوگا۔ اگر دلاور والا کی زمین کا قبضہ مل سکتا ہے تو اس کا بھی مل جائے گا۔ سردار مزاری نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ویسے میرا خیال ہے الاٹمنٹ کے لیے درخواست تو لگا ہی دینی چاہیے، آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ بول، کیا کہتا ہے؟ جیسی تیری مرضی۔ رحیم داد نے سردار مزاری کی تجویز سے اختلاف نہ کیا۔ الاٹمنٹ کی درخواست لگانے میں اپنا کیا جاتا ہے؟